बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवान सीने पे गोली सिर्फ और सिर्फ इसलिए खाता है कि हम लोग आराम की नींद सो सके, और अगर वो सीने पे गोली ना खाए तो यकीन माने कि हम लोग आराम से नहीं सो सकेंगे। वो तहफ़्फ़ुज़ करता है सरहदों की और हमारे इंटरनल सिक्योरिटीज़ के जो इश्यूज़ है, क्योंकि हमारे इंटरनल सिक्योरिटी जो है उसको भी कैटर करना बहुत ज़रूरी है, और वो भी आर्म्ड फोर्सेस का ही काम है और उसको भी कैटर करता है, और उसके लिए भी अपनी जानों का नजराना इसलिए पेश करता है कि सिर्फ और सिर्फ हमें कोई आंच ना आए। नाउ उसकी फैमिली नहीं है, उस जवान की फैमिली नहीं है, उसकी फैमिली नहीं है जिसने सीने पे गोलियां खाई। कोई आसान काम है सीने पे गोलियां खाना, और किसी के लिए खाना, वो अपने मुल्क और कौम के लिए और हमारे लिए सीने पे गोलियां खाता है। मैं ये नहीं कहता कि जनाब हम फ़ौज पे क्रिटिसाइज़ ना करें, आप फ़ौज पे ज़रूर क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गुजारिश इतनी है कि पक्के पैरों पे करें और उसकी कोई इन डेप्थ जाके रिसर्च करके और उस पर कोई ऐसी चीज़ सामने लेके आए कि अगर अफवाज पाकिस्तान पे अगर आप तनकीद करना चाहते हैं तो वो उससे उनकी कोई इस्लाह हो सके। ज़रूर करें आप क्रिटिसाइज़, लेकिन हवाई फायरिंग मत करें। अगर आप हवाई फायरिंग करेंगे और इसी तरह क्रिटिसाइज़ करते रहेंगे अफवाज पाकिस्तान को, तो उससे किसी का और पर्पस सर्व नहीं होगा, सिर्फ दुश्मन ममालिक जो है उनके पर्पसेस जो है वो सर्व होंगे। सो आप ज़रूर क्रिटिसाइज़ करें फ़ौज पे, अफवाज पाकिस्तान पे, लेकिन पक्के पैरों पे करें ताकि उनकी इस्लाह हो सके। सेकेंडली, शोहदा हमारी आन है, हमारी शान है, हमारा मान है, और अगर हम शोहदा को इज़्ज़त नहीं देंगे, उनकी फैमिलीज़ को इज़्ज़त नहीं देंगे, तो फिर दुनिया हमें किस नज़र से देखेगी, या वो लोग जो आज भी जाने देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं वो हमें किस नज़र से देखेंगे, या वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। दे विल बी इन टू माइंड्स। हमें उनको उस स्टेज तक नहीं पहुंचाना है, हमें उनको इनकरेज करना है, उनकी फैमिलीज़ को लुक आफ्टर करना है, अफवाज पाकिस्तान के शोहदा की फैमिलीज़ को लुक आफ्टर करना है, और शोहदा जो है उनको इज्जत देनी है। मैं जस्ट फॉर द हैक ऑफ इट, जो लोग यहाँ पे क्रिटिसाइज़ करते हैं अफवाज पाकिस्तान को, उनसे सिर्फ एक हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी, एंड दैट इज़ कि जनाब आप यहाँ पे फ़ौज को क्रिटिसाइज़ मत करें, फैशन के तौर पे फ़ौज को क्रिटिसाइज़ मत करें। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, यहाँ पे ज़रूर क्रिटिसाइज़ करें अफवाज पाकिस्तान को, लेकिन सिर्फ उस वक्त करें जब आपको पता हो कि इस क्रिटिसिज्म से अफवाज पाकिस्तान के लोगों की जो है वो इस्लाह हो सकती है, या वो अपने किसी न किसी काम को बेहतर बना सकते हैं। फिर आप ज़रूर क्रिटिसाइज़ करें, देन देयर इज़ नो स्टॉपिंग टू इट, लेकिन फैशन के तौर पे मत करें प्लीज़। यहाँ पे एक बड़ी जनाब डिबेट चलती है, एंड द डिबेट इज़ कि जी इंडिपेंडेंट पॉलिसीज़ बनानी चाहिए ने। ज़रूर बनाएं इंडिपेंडेंट पॉलिसीज़ जी, आपको किसने रोका है, लेकिन उससे पहले आपके घर में दाने होने चाहिए। आप इकोनॉमिकली अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लें कि आपको किसी की तरफ देखना ना पड़े, किसी ने को मंगने ना पैण पैसे, तो फिर आप ज़रूर जनाब इंडिपेंडेंट पॉलिसीज़ बनाए। कोई आपको नहीं रोकेगा और कोई रोक सकेगा भी नहीं आपको। जब आपके घर में पैसा होगा, आपकी इकॉनमी अच्छी होगी, आपकी इकॉनमी जो है वो ग्रूम करेगी, यहाँ पे जनाब यहाँ पे कोई हसल बसल होगी, यहाँ पे कोई कारोबार या ज़िंदगी चलेंगे, तो बिल्कुल ठीक है, आपको कौन रोकेगा, कोई नहीं रोक सकेगा आपको। लेकिन आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं वो डिटीरिएट होती रहें और यहाँ पे इश्यूज बने रहें, यहाँ पे एक सिचुएशन बनी रहे, तो फिर क्या करेंगे आप? फिर तो आपको लोगों की तरफ देखना पड़ेगा, उन ममालिक की तरफ देखना पड़ेगा, उन लैंडिंग एजेंसीज की तरफ देखना पड़ेगा जो आपको पैसे देती हैं, और वहाँ पे आपको उनकी जो शराइत है उस पर मनोमन अमल करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे? गवर्नेंस के इश्यूज हैं आपके, हमारे गवर्नेंस के इश्यूज हैं,
مس مینجمنٹ جو ہوتی ہے پیسوں کی اس کے بھی ایشوز ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن وہ مس مینجمنٹ جو ہے اس کی تنقید ہم کر سکتے ہیں ایز اے جرنلسٹ. آپ لوگ تنقید کریں, آپ لوگ اس کو کرٹیسائز کریں کہ جی یہاں پہ پیسہ مس مینج ہو رہا ہے, یا یہاں پہ جناب اس قسم کے ایشوز ہیں جو کہ بہتر بنائے جا سکتے ہیں سوسائٹی میں, یا یہاں پہ اس قسم کی چیزیں اگر کر دی جائیں تو پیسہ سیو ہو سکتا ہے. سو جو گورننس کے ایشوز ہیں جو بیٹھے ہوئے ان دا کوریڈورز آف پاور, ان کو اگر آپ بتائیں گے یا نشاندہی کریں گے کہ جناب اس طریقے سے آپ پیسہ ضائع کر رہے ہیں, ضائع جو ہو رہا ہے پیسہ اس کو بچایا جا سکتا ہے, تو پھر اس پہ اگر وہ اس کو نہیں درست کرتے یا اس میں امینڈمنٹس نہیں لاتے یا اس کو ٹیک کیئر نہیں کرتے یا اس ایشو کو سارٹ آؤٹ نہیں کرتے, تو کھل کے کرٹیسائز کریں, بالکل کریں. دس از یور منی, دس از دا ٹیکس پیئرز منی. صرف ٹیکس پیئر وہ نہیں ہے جو ہر سال جناب یہاں پہ ریٹرنز دیتا ہے, ٹیکس پیئر وہ بھی ہے جو انڈائریکٹ ٹیکسز دیتا ہے. آپ کے بجلی کے بلوں پہ, آپ کی ہر چیز میں آپ ٹیکس پے کرتے ہیں, آپ پیٹرول ڈلواتے ہیں اس میں بھی ٹیکس پے کرتے ہیں, آپ ہر چیز میں انڈائریکٹ ٹیکسز پے کرتے ہیں. سو دس از یور منی, یہ آپ کا پیسہ ہے, اور اگر یہ مس مینج ہوتا ہے تو اس کو ٹیک کیئر کروائیں, اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں. اور جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کوریڈورز آف پاور میں, جو بھی ہیں, کسی کی بات ایک کی نہیں کر رہا, لیکن جو لوگ کوریڈورز آف پاور میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مس مینج کر رہے ہیں پیسے کو, ان کی نشاندہی کریں اور ان کو اچھے طریقے سے سمجھائیں. نہیں سمجھ آتی تو کھل کے کرٹیسائز کریں, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ نہیں بھائی ایک قوم جاگدی پئی ہے, یہ قوم سوئی ہوئی نہیں ہے, یہ جاگ رہی ہے قوم. سو ان چیزوں کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے. اور سب سے بڑی بات یہاں پہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے, دیٹ از پولیٹیکل اسٹیبلٹی. اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی یہاں پہ لانا بہت ضروری ہے. اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی اگر یہاں پہ نہیں آئے گی, اور اسی طرح جناب ڈنڈا سوٹا, اور جناب چاہے اسمبلی ہو چاہے سڑکیں ہوں, وہاں پہ اسی طرح احتجاج چلتے رہیں گے اور اسی طرح جناب رولا پیا رہے گا, تو یہاں پہ انویسٹر جو ہے, جو اپنا انویسٹر ہے, ہمارا انویسٹر جو تھا, جو کسی حد تک یہاں پہ جناب وہ بددل ہوا ہے اور یہاں سے باہر چلا گیا تھا, کچھ تو واپس آ رہے ہیں, لیکن اس کے علاوہ دنیا بھی یہاں پہ انویسٹ کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہے. لیکن جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی, ایشو رہے گا, اٹس گون بی اے سچویشن. ان سب چیزوں پہ میں بات ضرور کرنا چاہوں گا. اور میرے ساتھ موجود ہیں علی محمد صاحب. علی محمد صاحب پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں, اے ویری ڈائی ہارڈ پی ٹی آئی ورکر آئی وڈ سے, اور ان سے ذرا گزارش کروں گا کہ وہ اپنے ان پٹ دے, اینڈ لیٹس سی واٹ ہی ہیز ٹو سے. علی محمد صاحب ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, بریک کے بعد واپس آتا. علی محمد خان صاحب کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم عمران صاحب. وعلیکم السلام جی. الحمدللہ ہم فائن جی, آپ ٹھیک ہیں؟ بس اللہ کا بہت شکر ہے جی, بڑا اللہ کا کرم ہے. علی محمد خان صاحب, یہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہمیں کوئی ایز سچ نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کا ایک سٹینس ہے, آپ لوگ چاہتے یہ ہیں کہ آپ کی جو مینڈیٹ, جو آپ لوگ ورڈ یوز کرتے ہیں کہ آپ کا مینڈیٹ جو ہے وہ چوری ہوا ہے, وہ آپ کو واپس مل جائے, اور آپ کی ریزرو سیٹس جو ہیں وہ بھی ساری آپ کو واپس مل جائے, تو اس کے بعد سارا سلسلہ ٹھیک ہو جائے گا, ایوری تھنگ از گون ٹو بی ہنکی ڈوری, اور پھر مذاکرات شروع کیے جا سکتے ہیں. لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم یہاں پہ انڈیکیٹرز یہ آ رہے ہیں کہ مذاکرات اور نو مذاکرات, یہاں پہ تو ایشوز ڈفرینٹ سائڈ پہ ٹلٹ کر رہے ہیں. سو واٹ ایگزیکٹلی از ہیپننگ, آر یو گائز لائک گوئنگ ٹو چینج یور اسٹینس, اینڈ آر یو گائز گوئنگ ٹو لائک come up with a substantial sort of a thingy, a constructive politics I would say, وہ کریں گے یا کیسے آپ کرنا چاہتے ہیں, how would you like to move forward, because one has to move forward, لیکن یہاں پہ ایک stalemate سا ہو گیا ہے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد و علی محمد. بالکل میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں, متفق ہوں کہ اسٹیلمیٹ ہے, اور صرف حکومت اور اپوزیشن کے بیچ میں نہیں, بلکہ اگر آپ دیکھیں تو پورا سسٹم ایک اسٹیلمیٹ کا شکار ہے. برائے نام ایک حکومت آ کے بیٹھ تو گئی ہے, لیکن
ایک نئی حکومت آنے کے بعد ہمیشہ کسی بھی ملک، لیکن ڈیولپ کنٹریز میں جہاں کی پارلیمانی جمہوریت کو ہم فالو کرتے ہیں، چاہے وہ برطانیہ ہو یا وہ امریکہ بہادر ہو، وہاں بھی جب حکومت چینج ہوتی ہے تو ایک امید، ایک ہوپ ہوتی ہے، اور ایوری تھنگ گیٹس اے فریش اسٹارٹ۔ اس وقت پاکستان میں سب سے بڑی جو ایک مجھے چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نام کی نظر نہیں آتی اور لوگوں میں کوئی امید نظر نہیں آتی ایک نئی حکومت آنے کے بعد۔ اس کی بظاہر وجہ تو یہی لگتی ہے کیونکہ ہمارا یہ خیال ہے کہ مینڈیٹ ہمارے پاس ہے، ووٹ ہمیں پڑا ہے، عوام نے جدھر ووٹ دیا ادھر مینڈیٹ نہیں نکلا اور ان کے اوپر ایک حکومت مسلط کی گئی ہے، تو اس وجہ سے عوام اور حکومت کے بیچ میں ایک ڈسکنیکٹ ہے اور وہ ایک ہوپ جو آنی چاہیے وہ نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب جو وہ ہوپ کی آپ بات کریں، پیپل نیڈ ٹو لک فارورڈ ٹو تھنگس کہ بھائی کیسے چیزیں سارٹ آؤٹ ہو سکتی ہیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آئی ایگری ود یو کہ ہوپ جو ہے دیٹ فیکٹر، دیٹ سیگمنٹ از مسنگ، ٹھیک ہے، بٹ دین اگین اس کا کوئی حل بھی تو نکالنا چاہیے نا، کوئی حل بھی تو نکلے نا۔ یا ایک ہی جگہ پہ اگر ہم رک جائیں کہ جناب نہیں یہ مینڈیٹ جو چوری ہوا ہے واپس کیا جائے، دوسرے اینڈ سے آپ کو یہ کہا جائے کہ جناب یہ مینڈیٹ جو چوری ہوا ہے اس کا جناب ایک ماڈس اپرینڈی ہے، دیر از اے لیگل وے ٹو فالو تھنگس، وہ ہی فالو کرے، لیکن وہ لیگل جو طریقہ کار ہے جس طریقے سے آپ کو کوئی ایج یا ریلیف مل سکتا ہے، دیٹ از ٹائم کنزیومنگ، وہ بڑا ٹیڈیس جاب ہے، اس میں سے ایز سچ 4 سال 5 سال 3 سال اس کو لنگر آن کیا جاتا ہے، اس کو ڈریگ کیا جاتا ہے، اس میں سے کوئی ریلیف نہیں ملتا، کسی کو نہیں ملتا۔ سو ایسے اٹس لائک میئر اسٹیٹمنٹس کہ نہیں جی ریلیف لب جائے گا، کوئی نہیں لبدا ریلیف، وہ ڈیلے ہوتا ہے، دیٹ از اے ڈیلیئنگ ٹیکٹکس۔ چلیں سو پھر کیسے اس چیز کو آگے لے کے چلا جائے، کیسے لے کے اس کو موو فارورڈ کیا جائے، وہ آپ کو دوسری طرف لگا دیتے ہیں کہ جی لیگل کورس آف ایکشن آپ اڈاپٹ کریں۔ آپ کہتے ہیں جی جب تک مینڈیٹ نہیں ملے گا ہم لوگ کوئی بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی ایک آپ کے اندر سے شخص اٹھتا ہے، میں آفریدی صاحب کی بات کر رہا ہوں، آفریدی صاحب کہتے ہیں جناب ہم پنڈی اور اپارہ والوں سے بات کریں گے۔ اب لیٹلی تو کوئی کسی سے بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سو ویئر ڈو وی گو فرام ہیئر، کہاں جائیں ہم لوگ؟ ولا تقنطوا من رحمت اللہ، آپ یو ڈونٹ لوز ہوپ، آپ اللہ سے نا امید نہیں ہوتے۔ جہاں سارے راستے بند، دیکھیں جہاں سارے راستے بند ہوتے ہیں وہاں ایک راستہ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے، لیکن وہ راستہ ملتا صرف انہی لوگوں کو ہے جو مخلص ہوں۔ اگر تو ہمارا مطمع نظر، اور میں سب کی بات کر رہا ہوں، میں سیاسی جماعتوں کی بھی بات کر رہا ہوں، میں پنڈی اپاری کی بھی بات کر رہا ہوں، میں سب کی بات کر رہا ہوں، میں آپ لوگوں کی بھی بات کر رہا ہوں، آپ لوگ اس وقت سٹیک ہولڈر ہیں میڈیا۔ اگر ہمارا مطمع نظر یہ ہے، یہ میرے ادھر سینے پہ لگا ہوا ہے سبز لالی پرچم، اگر پاکستان مطمع نظر ہے، یقین کیجئے 24 گھنٹے کے اندر ہمیں راستہ جو ہے وہ اللہ کریم دے گا۔ لیکن اگر ہمارا مطمع نظر یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو ہی صحیح سمجھنا ہے اور میں نے دوسرے کی بات کو بالکل نہیں سننا، یا مجھے رانا مبشر صاحب پسند نہیں ہے، ان کی سوچ مجھے پسند نہیں ہے، حالانکہ رانا مبشر بہت مقبول ہیں، لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، چونکہ مجھے پسند نہیں ہے تو رانا مبشر کو جیل میں ڈالو، اس کو سائڈ پہ کرو، اس کی تصویر نہیں آنی چاہیے، اس کا نام نہیں آنا چاہیے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ رانا مبشر ایز گڈ اے پاکستانی ایز علی محمد از۔ تو اسی طرح سے اگر کسی کی یہ سوچ ہے کہ مائی وے اور دا ہائی وے، ایسا نہیں ہوگا۔ دس از اے چینج پاکستان۔ یہاں آپ کی ایک اینٹی ہے لیکن میری بھی ایک اینٹی ہے، ایک دوسرے کو تسلیم کر کے جب آگے جائیں گے تو پھر راستہ ملے گا۔ اور اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر ہم جمہوریت پہ ملک کو چلانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے بڑی جماعت اور سب سے بڑے لیڈر کو آپ کو اس سے انگیج کرنا پڑے گا۔ وہ جس بھی لیول پہ آپ نے انگیج کرنا ہے آپ کو انگیج کرنا پڑے گا تاکہ ان مسائل کا حل نکلے۔ دروازہ بند کر کے، کراس لگا کے، اندھیرا کر کے، نام کا بلیک آؤٹ کر کے، ہتھکڑیاں ڈال کے نہ پہلے کبھی مسائل کا حل نکلا ہے نہ اب نکلے گا۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، آپ بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی کہ عمران خان صاحب سے بات کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ سو عمران خان صاحب سے اگر بات کرنی پڑے گی تو عمران خان صاحب سے ابھی تو بات کرنے کے لیے ایز سچ کوئی تیار نہیں ہے، یا اگر کوئی ایسی کوئی چیز ان دا آفنگ ہے، کچھ چیزیں اگر پائپ لائن میں ہیں بھی تو فی الحال سوال رکھ سکتا ہوں؟ جی جی پلیز پلیز۔ جسٹ فار فوڈ آف تھاٹ، کہ کیا
25 करोड़ आवाम या 23 या पता नहीं जितने भी करोड़ हैं, लेकिन काफ़ी सारे हैं, हम आप और मैं और हमारे जो बड़ी फैमिली है पाकिस्तानी जिसको कहते हैं, क्या 25 करोड़ स्टेक होल्डर है? मुझे छोटा सा जवाब दीजिए, फिर मैं अपनी, अगर नहीं है तो फिर आप अपना सवाल। जी बिल्कुल है जी, इसमें कोई शक नहीं है, देयर इज नो आर्गुमेंट अबाउट इट। अगर स्टेक होल्डर है तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के लिए जो भी मंसूबा किसी के पास है, वज़ीर आज़म की कुर्सी के पास है, सदर के पास है, मेरे पास है, आपके पास है, अपारा के पास है, पिंडी के पास है, इधर है, उधर है, स्वात है, मालकंड है, सिंध है, जिधर भी है, अगर उस मंसूबे की कामयाबी के लिए आपको 25 करोड़ अवाम की सपोर्ट चाहिए, तो फिर ये नहीं हो सकता कि 25 करोड़ अवाम की रिप्रेजेंटेटिव बड़ी जमातों को आप माइनस करके उस कौम की सपोर्ट लें। अगर कौम की सपोर्ट नहीं होगी, ये बात क्लियर हो गई कि वो आपका जो प्रोजेक्ट है इट इज बाउंड टू फेल। जिस भी जमात के पास मैंडेट है, मैं तो एक जमहूरी आदमी हूं, मैं एक सियासी वर्कर हूं, एक ऐसे खानदान से मेरा ताल्लुक है जिसके जद अमजद या मेरे दादा ने पाकिस्तान बनाने में एक सियासी किरदार, एक कारकुन के तौर पे अलीगढ़ तहरीक से ताल्लुक है हमारा। हम तो ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ तो बहुत बड़ी जमात है, मुस्लिम लीग नून भी पंजाब की एक बड़ी जमात है, या और भी पाकिस्तान में उनकी रिप्रेजेंटेशन है, या पीपल्स पार्टी। मैं कहता हूँ कोई नेशनलिस्ट जमात है जो बलूचिस्तान के किसी कोने में एक एमपी की सीट जीतती है, या सिंध में कोई जमात है जो कोई एक सीट जीतती है एमपीए की, या सीट भी नहीं जीती, उसके पीछे एक साइजेबल लोग मौजूद हैं, कोई मजहबी तबका है जो मेन फ्रेम है, मैं प्रोस्क्राइब की बात नहीं कर रहा। आपको उनको इंक्लूसिव करना पड़ेगा, यू हैव टू एंगेज विद देम, बिकॉज अगर हम ये चाहते हैं कि ये मुल्क और इसकी 25 करोड़ अवाम में कौम की तरह बिहेव करे, कौम की तरह वो आगे चले, तो फिर हमें इंक्लूसिव पॉलिसी करनी होगी। जब हम एक्सक्लूसिवनेस की तरफ जाएंगे, एक तरफ तजर्बा हम कर चुके हैं 71 का और उसका रिजल्ट कोई अच्छा नहीं था, इसलिए हमें एक्सक्लूसिवनेस की तरफ नहीं जाना चाहिए। अगर हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान को हमने मजबूत करना है, तो हम सबको इसके हल के लिए डी एस्केलेट करना पड़ेगा, एक स्टेप सबको पीछे हटना पड़ेगा, और उसके लिए सबसे बड़ी तकलीफ जिसने अभी गुजारी है और गुजार रहा है वो इमरान खान, तहरीक इंसाफ के लीडर, हमारे साबिक वजीर आजम। जैसे ही हुकूमत की तरफ से मज़ाकरात की पेशकश हुई, एक सिर्फ पेशकश हुई, कोई इनिशिएशन नहीं थी, फौरी तौर पे अडयाला से वजीर आजम इमरान खान साहब ने 3 मेंबर हाई पावर्ड कमेटी बनाई। अब उसके बाद ये कमेटी हुकूमत के घर नहीं जा सकती कि हमसे एंगेज करो, आपने करना है, आप हुकूमत है, आप समझते हैं कि आपको अवाम की सपोर्ट और तायीद चाहिए, आप समझते हैं कि पाकिस्तान के सिस्टम को आपने तमाम जमातों से एंगेज करके चलाना है, तो उन्होंने कमेटी बना दी, आप जाके एंगेज करें। नहीं करना एंगेज तो सिस्टम तो बिल्कुल रकस तो है ही, सीधा बिल्कुल खड़ा है अपनी जगह। सो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज कि एक स्टेप पीछे हुए थे, एक स्टेप पीछे हटे थे इमरान खान, और उन्होंने 3 बंदों की कमेटी बना दी थी, लेकिन कॉरिडोर्स ऑफ पावर में जो लोग बैठे हुए हैं या हुकूमत में जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने इनिशिएटिव नहीं लिया। चले, ये तो बात आपकी क्लियर होगी, आपने क्लैरिफाई कर दी ये बात। मैं आगे भी चलना चाहूँगा, आगे भी कुछ सवालात हैं वो करना चाहूँगा। क्या कोई ऐसी चीज़ इन द ऑफिंग, कोई ऐसी आई वुड से सजेशन इज़ देयर कि जनाब इमरान खान ना हो और आपका मैंडेट भी आपको मिल जाए, और उनकी जगह उमर अयूब साहब को जो है वो 2 साल के लिए, 3 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, या कोई और ऐसी सजेशन भी है कि जनाब किसी और को वज़ीर आज़म बना दिया जाए, उमर अयूब को ना बनाया जाए, और आपको मैंडेट आपका वापस मिल जाए? कोई इस किस्म की सजेशन या कुछ इस किस्म की गुफ्तगू, कोई इस किस्म की जनाब आपके माइंड में, यानी कि आप लोगों के माइंड में, पीटीआई के माइंड में कोई ऐसी चीज़ें हैं या नहीं है? जी अली मोहम्मद खान साहब, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने एक सवाल छोड़ा था कि कोई ऐसी सजेशन या आपको मिली हो, या आप उस पर कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही हो, या इमरान खान साहब के सामने रखी गई हो कि जनाब 2 साल के लिए उमर अयूब साहब को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए और जनाब आपको मैंडेट आपका वापस मिल जाता है। वही बात जो आप कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान पे क्रॉस हो जाए, कोई ऐसी सजेशन, कोई ऐसी गुफ्तगू हुई? क्या सर के बगैर बदन हरकत कर सकता है? अगर नहीं कर सकता तो एक सियासी जमात को ये कहना कि अपने फाउंडिंग चेयरमैन और अपने लीडर, जो आपका मेगा लीडर है, सिर्फ इस जमात का नहीं, इस पूरे साउथ एशिया का, उसको हटा के माइनस करके आप हमसे बात करें, ये वही बात है, माय वे और द हाईवे नहीं। मैं तो आपको तस्लीम करता हूं, मैं तो आपकी हैसियत को तस्लीम करता हूं, मैं तो तस्लीम करता हूं कि पाकिस्तान में पिंडी ने होना है, पिंडी के बगैर पाकिस्तान आगे नहीं जाएगा।
پاکستان میں آپ پارے نہیں ہونا ہے، آپ پارے میں اچھا سودا ملتا ہے، آپ جا کے اچھی اچھی چیزیں خریدتے ہیں، غریب لوگ جاتے ہیں اکثر شام کو، آپ نے دیکھا ہوگا میرے جیسے لوگ اور آپ جیسے لوگ جو ہیں، ہم بھی کوئی افطاری کے ٹائم پہ وہاں بڑے بڑے لوگ بھی رہتے ہیں، ان کی بھی اہمیت ہے، لیکن جو 25 کروڑ عوام ہے جو جھگیوں میں رہتے ہیں، جو 25 کروڑ عوام ہے جو چھوٹے چھوٹے کمروں میں رہتے ہیں، 25 کروڑ عوام ہے جو صبح ویسپا پہ موٹر سائیکل پہ چھوٹی سی گاڑی میں اپنی فیملی کے ساتھ نکل کے وہ جا کے اپنی جاب میں جاتے ہیں، بچوں کو اسکول میں ڈراپ کرتے ہیں، یا کسان ہیں کھیتوں میں کھلیانوں میں، یہ ان سب کا بھی پاکستان ہے۔ تو ان سب کے دلوں میں کچھ ارمان ہیں، ان ارمانوں میں انہوں نے کچھ تصویریں لگائی ہیں، ان تصویروں میں کہیں نواز شریف کی تصویر ہے، کہیں زرداری صاحب کی ہے، اور بہت سی تصویروں میں عمران خان صاحب کی ہے۔ تو اگر آپ یہ کوئی سجیشن آتی ہے کہ اس شخص کو مائنس کر کے پھر آگے بات ہوگی، تو کیا وہ دل آپ مائنس کر سکتے ہیں جن کروڑوں دلوں میں یہ آدمی دھڑکتا ہے؟ اب میں نے آپ نے تو نہیں دھڑکایا، اللہ نے دھڑکایا ہے، اس نے کچھ ایسا کیا ہوگا نا پچھلے 50 سال میں۔ دیکھیں جو آپ باتیں کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، آپ کا ایک سٹینس ہے، آپ کی پارٹی کا ایک سٹینس ہے، اس کو آپ فالو کر رہے ہیں، اور اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ عوام کو بیچ میں چپ ان کر کے آپ سامنے رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا رائٹ ہے، کیونکہ یو آر فرام اے پارٹی، یو آر ریپرزینٹنگ اے پارٹی، سو اٹ ورکس دیٹ وے۔ لیکن دین اگین جو جس طریقے سے دیکھیں لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی باتیں آتی ہیں نا کہ یہاں پہ ایک اپوائنٹمنٹ ہونی تھی چیف آف آرمی سٹاف کی، جب چیف آف آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ ہونی تھی اس سے پہلے لانگ مارچ ہو جاتا ہے، اور لانگ مارچ کر کے وہ کوشش کی جاتی ہے، جو امپریشن دیا جا رہا ہے، جو پرسیپشن بنا ہوا ہے کہ کوشش کی گئی کہ ایک چیف آف آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ کو روکا جائے، حالانکہ جو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے، آئین کہتا ہے کہ وہ جناب وہ تو جو بیٹھے ہوئے ہیں حکومت کے اندر ان کے سامنے 4-5 نام جائیں گے، اس میں سے ایک سلیکٹ کریں گے، اپوزیشن تو اس میں سے اپنا رول پلے نہیں کر سکتا، لیکن اینی ویز وہ بھی ایک لوگوں کے مائنڈ میں ہے، ٹھیک ہے، کہ جناب اس قسم کی بات کی گئی۔ پھر اس کے بعد جو بھی جن گولیوں کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں بھی ایک ایلیگیشن یہ لگتا ہے کہ وداؤٹ پروف you people came up with names، ٹھیک ہے، you started throwing names and blaming people who were in the army, in the armed forces، لیکن اس میں پروف ایز سچ نہیں تھا، وہ بھی ایک چیز رکھی ہوئی ہے لوگوں نے اپنے ذہن میں کہ جناب وداؤٹ پروف کسی پہ ایلیگیشنز لگانا بات ٹھیک نہیں تھی۔ سو یہ ساری چیزیں کپل اپ ہو کے پائل اپ ہو کے اتنا ایک مسئلہ بن گیا کہ جس کو میرے خیال میں ایک بند گلی کی طرف جایا گیا، اور کچھ لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ ایسے بھی تھے جو اب تو خیر نظر نہیں آتے، لیکن 4-5 کا ٹولہ ایسا ضرور تھا ان کے ارد گرد، ویسے ہر ایک کے ارد گرد ہوتا ہے ایسا، جو بھی حکمران ہوتا ہے یا جو بھی لیڈر ہوتا ہے، لیکن ان کے ارد گرد بھی، خان صاحب کے ارد گرد بھی 4-5 لوگ ایسے تھے جو ان کو ایک اگریسو اور ایک ہاسٹائل قسم کی انوائرمنٹ کی طرف دھکیل رہے تھے، اور وہاں پہ پہنچ کے وہاں پہ جا کے مشکلات پیش آ گئی ہیں۔ سو ڈونٹ یو تھنک کہ یہ ساری چیزیں بھی آپ لوگوں کی کٹی میں آتی ہیں، آپ لوگوں کے بیگیج ہے جس سے آپ کو نکلنا پڑے گا، یا اس کو کسی طریقے سے میلو کرنا پڑے گا، یا اس پرسیپشن کو ڈیفیوز کرنا پڑے گا؟ ہو سکتا ہے ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی ہوں، میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم بالکل ہی پوتر ہیں اور ہم بالکل ہی فرشتے ہیں۔ جب آپ پاور میں ہوتے ہیں اور آپ اتنے ہائی لیول پہ سٹیکس ہوتے ہیں، اب آپ ملک کو چلاتے ہیں، تو وہاں پہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ٹیکسٹ بک نہ ہو، جو کہ ڈیجورے یا ڈیفیکٹو اس میں گیپ آ جائے، وہ تو ہوتا ہے، لیکن کیا صرف ہماری طرف تھا؟ کیا دوسری طرف نہیں تھا؟ میں تو آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ہمارے کروڑوں لوگوں کی اور ہماری اور ہمارے ریاست کی، ریاستی اداروں کی، میں تو اس کو کوئی عزت افزائی نہیں سمجھتا کہ 75 سال بعد 76 سال بعد ہم ایک ایسی سٹیج پہ پہنچے کہ ہم نے جس تاج برطانیہ سے آزادی حاصل کی، یا امریکہ نے یہ کیا یا نہیں کیا، لیکن ان کو ضرورت تو ہوئی نا کہ انہوں نے اتنی تھریٹنگ ٹون میں ایک سائفر بھیجا کہ اس شخص کو آپ ہٹاؤ گے تو معاملات ٹھیک ہوں گے، نہیں ہٹاؤ گے تو آپ کو سخت کنسیکوینس سے سامنا کرنی پڑیں گی، اور آپ کو معافی مل سکتی ہے، لیکن ریموو دس مین۔ خان صاحب کی بات میں کر رہا ہوں۔ اچھا، اگر یہ نہیں تھا
رانا صاحب اگر یہ سائفر نہیں تھا تو پھر عمران خان صاحب پہ کیس کاہے کا، اور پھر اس طاقت کو ڈیمارش کرنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ اور صرف عمران خان صاحب نے نہیں بلکہ اس کی توثیق پھر شہباز شریف ایز اے پرائم منسٹر نے بھی کی، ان کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے۔ اس کا مطلب ہوا کہ کوئی ایسا کچھ ہوا جو کہ آؤٹ آف نیچرل تھا، جو کہ نیچرل نہیں تھا۔ 2022 میں 9 اپریل کی رات جو ہوا، that should never have happened. Prison vans should never have stopped in front of the Parliament of Pakistan. تو وہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اور جب اس طرح کی کوئی رجیم چینج ہوتی ہے تو وہ ایک رات میں اس کے اثرات ختم نہیں ہوتے، یہ اس کے اب آفٹر ایفیکٹس آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے رجیم چینج کی یا ہونے دی یا جو بھی کیا، ایک حکومت، جائز حکومت کو غلط طریقے سے وہ گھر بھیجا گیا، لیکن اس کے بعد آپ چلا نہیں سکتے، نہ وہ 16 مہینے چلا سکے، نہ کاکڑ چلا سکے، علی محمد صاحب میاں صاحب چلا سکتے۔ میں علی محمد صاحب I'm sorry I'm cutting you over here. دیکھیں غلط طریقے سے ہٹانے کا مقصد آپ جو کہہ رہے ہیں، غلط طریقہ جو نو کانفیڈنس موو تھی، دیٹ واز اے کانسٹیٹیوشنل موو، اور اس میں تو کوئی غلط طریقہ نہیں تھا۔ ہاں آپ یہ الزام لگا سکتے ہیں کہ جناب آپ کے 20-22 آدمی توڑے گئے، 20-22 آدمی توڑ کے ان کو جناب کسی نہ کسی سندھ ہاؤس یا کسی نہ کسی ہاؤس میں رکھا گیا تاکہ ان کا وہ ہو سکے، لیکن ان کی بھی تو ایک ایشو ہیں، ان کی بھی تو ایک بیک ڈراپ ہے کہ وہ لوگ، ان میں سے میجورٹی لوگ جو ہیں جو ٹوٹے آپ لوگوں سے، پی ٹی آئی سے ٹوٹے، اور جو نو کانفیڈنس موو میں انہوں نے ایک وائٹل رول پلے کیا، وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کو کبھی سنا ہی نہیں گیا۔ مطلب ان کو جو عمران خان صاحب تھے، بہت بڑے لیڈر ہیں، بہت ان کی فالوئنگ ہے، بہت ان کو لوگ چاہتے ہیں، لیکن ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے اندر جو ٹوٹے تھے، میجورٹی آف دم، ناٹ آل آف دم، میجورٹی آف دم، وہ کہتے ہیں جی ہمیں عمران خان صاحب ٹائم نہیں دیتے تھے، ہمیں سنتے نہیں تھے، وہ اپنے پرنسپل سیکرٹری صاحب کے پاس ہمیں بھیج دیتے تھے، پرنسپل سیکرٹری صاحب ہمیں سمجھ ہی نہیں سکتے تھے کہ ہم نے کرنا کیا یا نہیں کرنا، وہ تو اب ایک اتھارٹیٹیو ایک رول پلے کر دیتے تھے، ایک آرڈر ایشو کر دیتے تھے، لیکن ہمارے ایشوز سارٹ آؤٹ نہیں ہو رہے تھے، ہم ووٹ لے کے آئے تھے، ہمارے لیے پرابلمز پیدا ہو گئی تھی۔ ہاں صاحب، نیت بد بہانہ بسیار، یہ فارسی میں کہتے ہیں کہ اگر آپ کی نیت خراب ہے تو بہانے بہت ہوتے ہیں۔ اونٹ کو جب آپ باندھتے ہیں نا، اس کی ایک رسی سی ہوتی ہے، وہ جب اس کے گھٹنے کے گرد آپ لپیٹتے ہیں تو ساربان، تو وہ بیٹھ جاتا ہے آرام سے، اونٹ بیٹھ جاتا ہے، حالانکہ اس میں طاقت اتنی ہوتی ہے جھٹکے سے کھول سکتا ہے، لیکن اس کو وہ سمجھتا ہے کہ وہ بندھا ہوا ہے۔ 9 اپریل سے مہینہ پہلے کیا ہو گیا تھا، 20 دن پہلے دن کیا ہو گیا تھا، اچانک وہ رسی کیوں کھول دی گئی؟ کیا ہوا تھا؟ پہلے 4.5 سال 3.5 سال کیوں بندھی رہی وہ رسی؟ کوئی وہ تار کیوں، وہ کچا دھاگا کیوں موجود تھا، کیوں سے ٹوٹ پڑا؟ اور اس سے پہلے امریکہ بہادر کی طرف سے اس طرح کے سائفرز کا آنا، میں پارلیمنٹری افیئرز منسٹر تھا، میں ان چیزوں میں انوالو تھا، یہ جو پارلیمنٹ کے ہمارے جو ممبرز تھے، میں انکار نہیں کرتا ریزرویشنز ہیں، لیکن کس حکومت میں ریزرویشنز نہیں ہوتی؟ آج بھی کوalition میں ریزرویشن ہے نہیں ہے، آج بھی نون لیگ کے اندر ریزرویشن ہے، لیکن اچانک ملاقاتیں ہونا شروع اس ملک کے سفیر کا، پھر وہ ایک سندھ ہاؤس میں سب کا اکٹھا ہونا، پھر وہاں سے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں شفٹ ہونا، پھر ان کو دکھا کے ہمارے ایلائز کا ہم سے ٹوٹ جانا، پھر ان لوگوں کا ووٹ ہی نہ ڈالنا، وہ کام ادھر سے پورا ہو جانا۔ دیکھیے یہ ایک رجیم چینج ہوا، اب اس پہ ہم گھنٹوں بحث کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس وقت لڑائی اس بات کی نہیں ہے کہ آپ بہتر پاکستانی ہیں، میں بہتر پاکستانی ہوں، لڑائی اس بات کی ہے کہ آپ اپنے پیرافرنیلیا میں کانسٹیٹیوشن رول میں رہیں، میں اپنے کانسٹیٹیوشن رول میں رہتا ہوں، آپ اپنا ابیوز نہ کریں، میں اپنا ابیوز نہیں ہونے دوں گا۔ اگر آپ اپنے آئینی حدود کے اندر رہیں گے تو کانسٹیٹیوشنل حدود، اور یہ حدود اور لمیٹیشنز، اور سب ادارے اپنی لمیٹیشنز میں رہیں، یہ بڑی پرانی ایک میئر سٹیٹمنٹ ہے، یو نو these are statements which we had been listening to from the last like so many years, rather decades. لیکن ہوتا ریالٹی چیک یہ ہے کہ ابھی بھی آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، almost everyone knows it now، یہ کوئی اب ڈھکی چھپی بات بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہے کہ میجورٹی آف دا پولیٹیشنز، میں سب کی بات نہیں کر رہا، there are very few politicians out there جو کہ جن کے اندر بڑی ان کا وہ ایک ان کے اندر ایگو ہے، آئی ایم ٹاکنگ ان دا پازیٹیو وے، ان کی اپنی ایگو ہے، اپنی رسپیکٹ ہے، اور وہ اس کے اندر رہ کے اپنی پالیٹکس کرتے ہیں یا کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے سمجھا کہ ان کی عزت، ان کی
اجازت نہیں دیتی یا ان کا وہ اس طریقے سے آج کے دور کے مطابق پولیٹکس نہیں کر سکتے، وہ کنارہ کشی کر گئے. لیکن ابھی بھی لوگ ہیں جو ایم آئی کے دفتروں کے باہر یا ایم آئی کے دفتروں میں جاتے ہیں، آئی ایس آئی کے دفتروں میں جاتے ہیں اور ملتے ہیں پنڈی والوں سے، پنڈی بھی جاتے ہیں، اور اس میں سے آپ کے لوگ بھی ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہیں، اس میں نون لیگ کے لوگ بھی ہیں، اس میں ہر پارٹی کے لوگ ہیں. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کہا جائے کہ جی فلاں پارٹی والا نہیں جانتا تو فلاں پارٹی والا جانتا ہے. نو، ایوری ون گوز اوور دیر اینڈ یو نو اٹ ڈیپ ڈاؤن ان یور ہارٹ، یو نو اٹ کہ وہ سب جاتے ہیں اور وہاں سے جناب آشیرواد لینے کی کوشش بھی کرتے ہیں. میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں پھر اب آپ ڈومین کی بات کرتے ہیں نا کہ جناب ہر ادارے کو اپنی ڈومین میں رہنا چاہیے، حدود میں رہنا چاہیے، تو پھر why do politicians go to Pindi? Why do politicians go to the ISI offices? Why do politicians go to the MI offices? وہاں پہ کیا لینے جاتے ہیں پھر ڈومین ہے تو ڈومین سب کے لیے ہونی چاہیے نا. پھر وہاں پہ کیا ڈھونڈتے ہیں؟ اور سال 1.5 سال پہلے آپ لوگوں کی جو ہے علی محمد صاحب، آپ لوگوں کی حکومت جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اس پہ سے پنڈی والوں نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا تھا. اور سیکنڈلی آپ کے ہی دوست ہیں، آپ آج کل کے دوست ہیں، پہلے تو نہیں تھے، آج کل کے آپ کے دوست ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب. یہ باجوہ صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ وہ ان کے پاس گئے اور ان کے پاس جا کے ان کو کہا کہ جناب ساڑی جان چھڑاؤ عمران خان کو لوں. لیکن باجوہ صاحب کہتے ہیں چلیں وہ ٹھیک ہے، غلط ہے جو بھی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں باجوہ صاحب، لیکن وہ باجوہ صاحب کہتے ہیں جناب کہ میں نے اس میں کوئی رول پلے نہیں کیا. خیر اینی ویز، what's your stance جی، what's your take on this one جی؟ میں تو اسے ایگری کرتا ہوں، پولیٹیشنز کو کسی کے در پہ جو ہے وہ نہیں جانا چاہیے. باقی ایک آنریبل رسپیکٹ کا رشتہ ہوتا ہے جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں، مختلف لیولز پہ آپ آپریٹ کرتے ہیں، ایز اے فیڈرل منسٹر، ایز اے اسٹیٹ منسٹر، یا ایز اے پرائم منسٹر، چیف منسٹر یا گورنر. آپ جب آپریٹ کرتے ہیں تو مختلف اداروں کے ذمہ دار لوگوں سے آپ کا رابطہ رہتا ہے، میٹنگز ہوتی ہیں، ملاقات ہوتی ہے، لیکن آپ اپنا ایک باہمی احترام کا رشتہ جو ہے وہ رکھتے ہیں. اس میں آپ کو ایک چیز ایسے بتاؤں، یہ مین ٹو مین ویری کرتا ہے. کچھ لوگ اگر آپ نے nobody respects you until you yourself respects your own self. آپ کو اتنی ہی عزت دی جاتی ہے جتنی آپ اپنے آپ کو عزت دیتے ہیں. آپ اپنی عزت خود کرواتے ہیں. تو اب اگر کسی نے اپنی عزت نہیں کروانی اور اس نے جو ہے کسی بھی باہک اور بائی کھرک یا ڈگی شگی میں بیٹھ کے یا کہیں سے بھی آ کے کسی چور دروازے سے آ کے آپ نے اقتدار کی طرف آنا ہے، تو وہاں اقتدار تو آپ کو مل جاتا ہے لیکن آپ اپنی سیلف ریسپیکٹ کھو دیتے ہیں. وہ سیلف ریسپیکٹ جب آپ ایک دفعہ کھوتے ہیں تو ونس یو لوز اٹ یو ڈونٹ گیٹ اٹ بیک. تو یہ یہاں تو میں ایگری کرتا ہوں، لیکن اس کے لیے پھر ضروری یہ ہے کہ پولیٹیکل فورسز کو الاؤ کیا جائے کہ وہ کچھ چیزوں پہ باہمی اشتراک کر لیں. ایک آپ اس کو نیا عمرانی معاہدہ اگر کہنا چاہتے ہیں تو وہ نیا عمرانی معاہدہ صرف سیاسی جماعتیں شاید آپس میں نہ کر سکیں، سب سٹیک ہولڈرز کو شاید پھر بیٹھنا پڑے گا، ایک فیصلہ ہم کر لیں ایز اے پولیٹیکل ورکر. کیونکہ میری بیک گراؤنڈ ہے وکالت کی بھی، لیکن اس سے پہلے سائنس انجینئرنگ کی بھی. تو ٹریننگ ایسی ہوئی ہے کہ ہم چیزوں کو اس کے پرسپیکٹو میں پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں کہ تخیلاتی جو دنیا ہے، جو امیجنری دنیا ہے، جو تخیل کی دنیا ہے، اس سے نہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ہے، اس کا اثر کتنا ہوگا، کیا یہ پریکٹیکل ہے کہ نہیں. تو اگر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس ملک کو ہم نے جمہوریت سے چلانا ہے، جو کہ شاید ہے، ابھی تک ہے، آئین بہرحال موجود ہے، تو پھر اس پہ ہمیں ایک نئے عمرانی معاہدے کی بھی شاید ضرورت ہے کہ کتنی کوئی آزادی ہے پولیٹیکل فورسز کو کہ وہ اپنی ڈیسیجن میکنگ میں کتنے کوئی آزاد ہیں. یا اگر ہر جگہ ایک انسٹیٹیوشن کیپچر کی طرف ہم جا رہے ہیں تو وہ نہ ریاست کے تمام اداروں کے لیے بہتر ہے، نہ کسی ایک ریاستی اکائی کے لیے بہتر ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ رانا مبشر چاہے جتنے بھی قابل ہوں، رانا مبشر ایک بہتر اینکر ضرور ہیں، لیکن وہ پروڈیوسر نہیں، وہ کیمرہ مین نہیں ہے، وہ اسکرپٹ رائٹر نہیں ہے، وہ کوآرڈینیٹر نہیں ہے، وہ پوری سسٹم کو آپریٹ کرنے والے نہیں ہیں، چیف ایگزیکٹو نہیں ہے، مارکیٹنگ ہیڈ نہیں ہے. آپ کو یہ ساری چیزیں چاہیے ایک بہترین پروگرام کرنے کے لیے جو آپ اس وقت کر رہے ہیں. تو آخری بات، اگر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اس ملک کو جمہوریت سے چلانا ہے، دین پولیسنگ کی بات کرتے ہیں جو ڈائریکٹلی عوام سے، پولیس کو کہیں سے پھر ڈائریکشن ہر وقت نہیں لینی.
ڈی پی او آزاد ہونا چاہیے، آپ کا ڈی آئی جی، آپ کا آئی جی جو ہے اپنی ڈیسیجن میکنگ میں یہ آزاد بڑی ہو. اچھی باتیں ہیں علی محمد صاحب، یہ بڑی کہنے میں بڑی اچھی باتیں ہیں، بڑی اچھی لگتی ہیں باتیں، لیکن عمل میں دیکھیں نا، آپ لوگ بھی جب تھے حکومت میں آپ لوگ بھی نہیں لا سکے، جو لوگ ابھی 30-35 سال سے حکومتیں کر رہے ہیں وہ بھی نہیں لا سکے. تھانے کچہری کی سیاست آج بھی چل رہی ہے، تھانے کچہری کی سیاست آج بھی چل رہی ہے، لوکل گورنمنٹ سسٹم آج بھی انٹیکٹ نہیں ہے موجود یہاں پہ، کیونکہ تھانے کچہری کی سیاست کرنی ہے ہمیں، تو وہ اسی پہ خوش ہے، اسی پہ زندہ رہنا چاہتا ہے، کیونکہ اس میں جناب چودراہٹ ہے، وہ ختم نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، وہ اس کو جب تک آپ ختم نہیں کریں گے آپ ملک کیسے ایک ٹریک پہ چڑھ سکتا ہے. بہرحال مجھے I have to wind up over here علی محمد خان صاحب. It was a pleasure talking to you. I'm running out of time. لیکن جاتے جاتے ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا. We have to make a move. We have to move forward. اور اگر ہم موو فارورڈ نہیں کریں گے، چاہے وہ پولیٹیکلی ہو یا اکنامکلی ہو یا کسی بھی اینگل سے ہو، تو I personally think we are going to miss the train. So it's high time we should like move forward. اور اگر جتنی جلدی ہو سکے ہم اس کو ساری چیزوں کو سارٹ آؤٹ کریں، اور اگر نہیں ہوگا میں پھر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ it's going to be a situation. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے، کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.